गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाल ही की दूसरी गज़ल और हमारी इस सिलसिले की दूसरी वीडियो। पहली वीडियो के बाद जो रिस्पांस मिला है तलबा में और जो टीचर कम्युनिटी और अदब नवाज लोगों ने जिस तरीके से मशवरे दिए हैं, यकीनन मेरे लिए वो हौसला अफसा हैं। चूँकि मेरे ख़्याल से और आप सब इससे मुत्तफ़िक भी हूँ, इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरीके से साइंस में और दूसरे मज़ामीन में आगे आया है, उर्दू इस तरह से नहीं आगे आ सकी है और इसके लिए मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। बहरहाल आपके मशवरे मुझे हौसला भी बख्शेंगे और बहुत मेरे लिए अहम होंगे कि इसको किस तरीके से और इम्प्रूव किया जा सके। तलबा का अच्छा रिस्पांस मिला है और दूसरी वीडियो में बनाने में मेरा हौसला भी बुलंद है। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की ये वीडियो है और मैं उससे पहले फिर आपको ये गुजारिश करता हूँ कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप आए दिन फुर्सत के लम्हात में खाना खाते वक्त, सोते वक्त अगर ये वीडियो सुनेंगे, ख़ासकर जो कॉलेज के तलबा हैं, अगर चाहे कि ये बीए सेमेस्टर 1 के निसाब के हिसाब से बनाया जा रहा है, लेकिन चूँकि हमसे कहीं ना कहीं कोताही हुई होती है, जो फाइनल के स्टूडेंट भी हैं या थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के हैं, अगर वो पूरी तरीके से उस दौर में नहीं पढ़ सके तो अब वो इसका फ़ायदा उठाकर ये चीज़ें सीख सकते हैं। हाल ही की गज़ल आपके सामने है और इसमें साथ ही मैंने जो है इसके अल्फाज माने भी दे दिए हैं ताकि आपको ज़्यादा मुश्किल ना आए। तो हम पहले देखते हैं कि इसके अल्फाज माने जो हैं, मुश्किल अल्फाज माने जो हैं वो आप देख लें, उसको थोड़ा सा आप अज़बर कर लें ताकि इसको आपको समझने में मज़ीद आपको इसको समझने में आसानी हो। तो उसके लिए हम देखेंगे मुश्किल अल्फाज जो मैंने लिखे हैं। ज़ब्त नंबर 1 पे नंबरिंग कर दी है सबकी। बर्दाश्त इसके माने होते हैं शोरश पनहा, शोरश होता है हंगामा, फसाद, फितना। पिनहा जो छुपा हुआ हो, मतलब ऐसा फसाद जो छुपा हुआ हो। अया लफ्ज़ है जिसके माने है ज़ाहिर। कैद हस्ती दुनिया, ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वहाँ तरकीब कैद हस्ती दुनिया, यानी इस दुनिया की कैद। इस दुनिया में जो हम चंद सालों के लिए आए हैं, इसको शायर ने कैद हस्ती दुनिया कहा है। और गालिब का अगर आपको शेर याद हो कि गालिब ने कहा था कि कैद हयात बंदे गम, असल में दोनों एक हैं। कैद हयात का लफ्ज़ गालिब ने तरकीब इस्तेमाल की थी। नंग बोलते हैं शर्म को, हया को, ज़िल्लत को। असीर खलक़ाए ज़ुल्फ़, असीर बोलते हैं कैद होने को। असीर खलक़ाए ज़ुल्फ़ यानी कि ज़ुल्फ़ों में जो हल्के होते हैं, जैसे कि एक जंजीर में हल्के होते हैं, उसमें जो कैद इंसान हो जाता है, आशिक जो माशूक की जुल्फ़ों में कैद हो जाता है। बुतां बोलते हैं महबूब के लिए। ज़िया नुकसान के लिए। लग़ज़िश भूल चूक गलती। इल्तफ़ात बोलते हैं तवज्जो मेहरबानी। और रग़बत जुराए शराब, शराब की घोंट, एक घोंट जो हम एक वक्त पी सकते हैं, जुराए शराब। पीरे मुगां आतिश परस्तों का पेशवा, बेसिकली बुनियादी तौर पे जो आतिश परस्त लोग होते हैं उनके जो पेशवा होते हैं उनको बोलते हैं खाना, आतिश खाना का मुजावर। लेकिन यहाँ यही भी माशूक के ही माने में इस्तारन इस्तेमाल हुआ है। ये माने आप नोट कर लेंगे। उसके बाद आपको जब गज़ल आप पढ़ेंगे तो आपको गज़ल पढ़ते वक्त आसानी होनी चाहिए और इंशाल्लाह ज़रूर होगी। तलबा ने बहुत अच्छा रिस्पांस ये किया है कि उनको गज़ल समझ आ रही है और ये कॉलेज के तलबा के लिए, स्कूल के तलबा के लिए, और वो लोग जो उर्दू से दिलचस्पी रखते हैं और कोई शेर समझने की कोशिश करते हैं, समझ नहीं आती है, जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियर हैं या दूसरे अपने काम काज में हैं, उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। गज़ल का मतला है, मुझ में वो ताब ज़ब्त शिकायत कहाँ है अब, मुझ में वो ताब ज़ब्त शिकायत कहाँ है अब। छेड़ो न तुम कि मेरे भी मुँह में ज़बां है अब। छेड़ो न तुम कि मेरे भी मुँह में ज़बां है अब। गज़ल का मतला है जिसमें काफ़िया मैं ज़रूर दोहराऊँगा
کیونکہ جب تک آپ کو قافیہ ازبر نہیں ہوگا، قافیہ ردیف سمجھ نہیں آئے گا، تو غزل پڑھنے سے آپ اتنے لطف اندوز نہیں ہوں گے۔ کیونکہ غزل میں شاعر جب مطلع کہتا ہے وہ قافیہ اور ردیف لاتا ہے۔ آپ نے کئی بار پڑھا کہ غزل کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ اس کے بعد شاعر کے لیے قید بن جاتی ہے کہ شاعر کو ویسے ہی قافیے لانے پڑتے ہیں، اور ان قافیوں میں سے شاعر کو مضمون تراشنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے آپ قافیے کو ضرور سمجھیے۔ اس میں کہاں اور زباں قافیہ آیا ہے، کہاں اور زباں قافیہ آیا ہے اب ردیف آیا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ باقی اشعار کے پہلے مصرے میں تو قافیہ نہیں ملے گا آپ کو، ہر شعر کے دوسرے مصرے میں قافیے اور ردیف کی پابندی کی جائے گی اور ہونی چاہیے، ورنہ اس کے بعد وہ غزل کا شعر نہیں مانا جائے گا اگر اس میں وہ پابندی نہیں ہوگی۔ آپ اپنے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، میں اس کو اور بڑا کر دیتا ہوں۔ آپ دیکھیے گا کہ زباں اور اس کے بعد عیاں، پھر بتاں، پھر زیاں، پھر مہرباں، پھر مگاں اور پھر کہاں۔ ایسے دیکھنے سے آپ کا ذخیرہ الفاظ بھی آپ کے پاس ہوتا جائے گا، اور ان کے معنی آپ کو آئیں گے تو اس سے آپ کے الفاظ معنی بھی امپروو ہوتے جائیں گے۔ شاعر کہتا ہے کہ مجھ میں وہ تاب بے ضبط، یعنی ضبط کی تاب، ضبط کی برداشت، شکایت کہاں ہے اب، کہ میں پہلے جو میرے دل میں کوئی اگر شکایت ہوتی تھی لیکن میں اس کو برداشت کر لیتا تھا، میں اس کو ضبط کر لیتا تھا، لیکن اب مجھ میں کہاں ہے، اب مجھ میں نہیں رہی ہے۔ اور یہ ہوتا بھی ہے کہ انسان ایک حد تک برداشت کرتا ہے، آخر وہ انسان کا لاوا جو ہے ایک نہ ایک دن نکل جاتا ہے۔ اور اگلے شعر میں شاعر کہتا ہے چھیڑو نہ تم کہ میرے بھی منہ میں زباں ہے اب۔ منہ میں زباں ہے اب سے مراد یہ ہے کہ پہلے میں بولتا نہیں تھا، پہلے میں آپ کے ظلم تشدد سن کر خاموش رہ لیتا تھا، شکایت نہیں کرتا تھا، لیکن اب مجھے نہیں چھیڑنا، اب میں بول سکتا ہوں، اب میں اس کا شکوہ شکایت کر سکتا ہوں، اور وہ میں زمانے کو بھی سنا سکتا ہوں، اور آپ پہ بھاری بھی پڑھ سکتا ہوں۔ اگلے شعر کی طرف چلیے۔ وہ دن گئے کہ حوصلہ، وہ دن گئے کہ حوصلہ ضبط راز تھا، وہ دن گئے کہ حوصلہ ضبط راز تھا، چہرے سے اپنے شورش پنہاں عیاں ہے اب۔ شاعر کہتا ہے کہ وہ دن گئے یعنی کہ وہ دن چلے گئے، اب وہ دن آنے والے نہیں ہیں، وہ دن بیت گئے کہ حوصلہ ضبط کرنے کا حوصلہ یا برداشت کرنے کا جو ہمیں حوصلہ تھا وہ راز تھا، وہ ہم تک تھا، اب ایسا نہیں ہے۔ چہرے سے اپنے شورش پنہاں آیا ہے اب۔ شورش پنہاں وہ جو چھپا ہوا فتنہ تھا، جو ہم آپ کی ظلم سہ کر، ہمارے دل میں ایک فتنہ تھا لیکن ہم نے اس کو چھپا کے رکھا تھا، ہم کسی پہ ظاہر نہیں کرتے تھے، ہم آپ پہ غصہ نہیں کرتے تھے، ہم آپ پہ شکایت نہیں کرتے تھے، ہم کسی کو نہیں کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اب وہ عیاں ہے، اب وہ ظاہر ہے، اب اگر ہمارے ساتھ کچھ بھی ہوگا تو ہم عیاں کریں گے، ہم زمانے کو بتائیں گے۔ اگلا شعر چلتے ہیں کہ جس دل کو قید ہستی یہ دنیا سے ننگ تھا، قید ہستی یہ دنیا کی یہ قید، ایک وقت ایسا تھا کہ ایک دل تھا جس کو اس دنیا کی قید سے شرم آتی تھی، اس کو یہ دنیا کی قید اچھی نہیں لگتی تھی، یعنی کہ اس کو اس دنیا کے تماشے میں، یہ دنیا جس طریقے سے اپنی مختصر سی عمر میں بڑے بڑے لمبے خواب دیکھتی ہے، تو اس دل کو شرم آتی تھی کہ کیا ایسا کیا کرنا ہے اس مختصر سی عمر میں۔ لیکن اب اس دل کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ دل اسیر خلقہ زلف بتاں ہے اب۔ مختلف مضمون ہے پہلے دونوں اشعار کے مقابلے میں، کہ اب وہ دل تو محبوب کی زلف کے حلقے میں قید ہو گیا ہے، اب تو وہ کسی کا عاشق ہو گیا ہے۔ پہلے جو دنیا کی کسی بھی چیز پہ دھیان نہیں لگاتا تھا، وہ اب محبوب کی زلفوں کا عاشق ہو گیا ہے۔ وہ غالب مولانا الطاف حسین خالی نے دونوں مصروں میں وضاحت کی ہے کہ پہلے تو ایسا نہیں تھا، پہلے تو دنیا کو کچھ یہ دل سمجھتا ہی نہیں تھا، تو اب تو ایسا ہے کہ معشوق کی زلفوں کا قیدی بن گیا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ آنے لگا جب اس کی تمنا میں کچھ مزہ، کہتے ہیں لوگ جان کا اس میں زیاں ہے اب۔ آنے لگا جب اس کی تمنا میں کچھ مزہ،
کہتے ہیں لوگ جان کا اس میں ضیاع ہے۔ اب دیکھیے اس میں بھی یہ بھی معشوق کے حوالے سے ہے، اور بالکل گوشت پوش کا محبوب اور دنیاوی محبوب، حالانکہ مولانا الطاف حسین حالی غزل کے بعد میں خلاف بھی ہوئے، یہ بھی آپ کو بات ذہن میں رکھنی ہے کہ پہلے تو نہیں تھا لیکن بعد میں آنے لگا، اس کی خواہش میں، اس کی آرزو اور جستجو جو ہم نے اپنے محبوب کے لیے کی تھی، اب اس میں مزہ آنے لگا، یعنی اس کے انتظار میں مزہ آنے لگا، اس کی وصال میں مزہ آنے لگا، اس کے ناز و ادا میں مزہ آنے لگا۔ اور جب انسان عشق میں ملوث ہو تو ان سب چیزوں سے، محبوب کی ہر ادا سے اس کو ایک سوز، ایک لطف، ایک سرور جو ہے ملتا رہتا ہے۔ اور اب حالی دوسرے مصرے میں کہتے ہیں لوگ جان کا اس میں ضیاع ہے اب، لیکن لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس میں تو جان کا ضیاع ہے، جان کا نقصان ہے، یہ جو محبوب کی تمنا اور آرزو، اس میں الجھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگلا شعر دیکھیے کہ لغزش نہ ہو بلا ہے حسینوں کا التفات، اے دل سنبھل وہ دشمن دی مہرباں ہے اب۔ لغزش ہو گیا غلطی، خطا، التفات لفظ ہم پڑھ چکے ہیں کہ توجہ، رغبت، کہ لغزش نہ ہو بلا ہے، کہ بھئی غلطی نہ ہو جائے ہم سے، کوئی چوک نہ ہو جائے ہم سے، کہ یہ جو حسینوں کا التفات ہے، ان سے رغبت جو ہے، یہ بلا کی چیز ہے، یہ کمال کی چیز ہے، کیونکہ اس طرف جب انسان کی توجہ جائے گی تو پھر وہ توجہ آگے پیچھے نہیں جانے والی ہے، انسان کا دنیا میں کہیں اور دھیان لگنے والا نہیں ہے۔ اے دل سنبھل وہ دشمن دین مہرباں ہے اب، لیکن اپنے آپ کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ اے دل سنبھل، اب ایسے مت کر، وہ دشمن دین استعارن یا رمزن ہم کہہ سکتے ہیں کہ محبوب کے لیے کہا ہے کہ اب وہ مجھ پہ مہرباں ہو رہا ہے، وہ اب ہم پہ مہرباں ہو رہا ہے، اے دل تو سنبھل، کیونکہ وہ دین کا دشمن ہے۔ دین کا دشمن اس لیے ہے کہ جب آپ معشوق کی طرف جاؤ گے، جب آپ دنیاوی محبوب کی طرف جاؤ گے تو آپ کو دین سے پیچھے ہٹنا پڑے گا، کیونکہ دین کا تو الگ تقاضا ہے۔ دین تو کہتا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی سب سے خوبصورت ہے، وہی رہنے والا ہے، لیکن انسان محبوب کے عشق میں تو اس کو خدا ماننے لگتا ہے، تو حالی اس طرف تنبیہ کر رہے ہیں۔ ایک جرعہ شراب نے سب کچھ بھلا دیا، ہم ہیں اور آستانہ پیر مغاں ہے اب۔ کہتا کہ شراب کا کیا نشہ ہے، جرا ہوا گھونٹ، ایک جرعہ شراب کی ایک گھونٹ نے سب کچھ بھلا دیا، ہمارے ساتھ جو بھی ہوا تھا، جو دکھ تھی، خوشیاں تھیں، جو ہمارے جہاں پر دلچسپیاں تھیں، وہ سب ہم بھول گئے۔ شراب میں کیا نشہ ہے، شاید اسی لیے لوگ پیتے ہوں گے شراب، اسی لیے لوگ شاید شراب کو پسند کرتے ہیں۔ ہم ہیں اور آستانہ پیر مغاں ہے اب، تو کہتا ہے کہ اب ایسا ہمارا ماحول بن چکا ہے کہ کوئی نہیں ہے، ہمارا کسی سے واسطہ نہیں ہے، اب تو یہ ہے کہ ہم ہیں اور پیر مغاں میں نے آپ کو دکھایا مشکل الفاظ معنی میں، آتش پرستوں کے پیشوا کو کہتے ہیں، لیکن یہاں شراب پلانے والے کے لیے ہم کہیں گے کہ اب اس کا ٹھکانہ ہے اور ہم ہیں، کیونکہ ہم بس شراب کا ایک گھونٹ لیتے ہیں، ایک جر لیتے ہیں اور اس کے بعد بھول جاتے ہیں۔ اب اس شعر کو آپ کھول سکتے ہیں کہ یہ شراب روحانی بھی ہو سکتی ہے، یہ شراب جو ہے ہماری دنیاوی شراب یہ بھی ہو سکتی ہے، یہ کسی چیز کے ساتھ آپ کا عشق بھی ہو سکتا ہے، کسی خاص چیز کے ساتھ آپ کا عشق ہو سکتا ہے، لگاؤ ہو سکتا ہے، اور جب انسان کسی اپنے ٹارگٹ کے پیچھے چل پڑے، اگر آپ کی کوئی منزل ہے تو آپ اس کو دیوانگی سے جب لینا چاہو تو یہ بھی ایک طرح کا عشق ہے، اور پھر انسان کو کوئی دنیا کی دوسری چیز نظر نہیں آتی۔ آپ مثال لے لیں کہ ایک پلیئر ہے، کرکٹ کا پلیئر ہے، وہ کرکٹ کھیلنا چاہتا ہے، وہ ملک کی نمائندگی کرنا چاہتا ہے، تو وہ رات دن اسی میں محنت کرتا ہے، اسی میں سوچتا ہے۔ ایک سائنٹسٹ ہے تو وہ اگر کوئی سائنس کی چیز ایجاد کرنے کے لیے مان لے تو اس کے لیے رات دن ایک ہو جاتا ہے، اس کو کوئی تیسری چیز سے ساتھ تعلق نہیں رہتا، تو اسی طریقے سے سبھی چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو آپ اپنے حساب سے دیکھیں گے کہ آپ کو اس میں کون سا معنی اچھا لگتا ہے۔ آئیے جی مقطع کی طرف، چونکہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ ویڈیو بھی زیادہ لمبی نہ ہو۔ حالی تم اور ملازمت پیر میں فروش، میں نے شعر لاسٹ میں غلط لکھا ہے، لازمت تھا لیکن یہ ملازمت پیر میں فروش، وہ علم دین کدھر ہے، وہ تقوی کہاں ہے اب حالی آپ نے بھی ایک طرف سے خود بھی طنز کر رہے ہیں مقطع میں، کہتے ہیں کہ حالی تم
تم تو بڑے متقی تھے، بڑے پرہیزگار تھے، اور اب یہ ہے کہ پیر مے فروش، مے فروشوں کا جو پیر ہے، جو استاد ہے مے فروشوں کا، اب اس کی ملازمت میں ہے۔ یہ تو آپ کے ساتھ ناانصافی ہے۔ آپ تو بالکل الگ قسم کے انسان تھے، اور خود سے ایک سوال کرتے ہیں کہ وہ علم الدین کدھر ہے، وہ تقوی کہاں ہے؟ اب تیرا تو علم الدین کچھ الگ کہتا تھا۔ آپ تو کہتے تھے کہ شراب حرام ہے، آپ تو یہ کہتے تھے کہ میں نے اس کے نزدیک نہیں جانا ہے، یا اگر کوئی شراب کی سرپرستی کر رہا ہے تو اس کے نزدیک میں نے نہیں جانا ہے، ان لوگوں سے تعلق نہیں ہے۔ لیکن نہیں، وہ تو اب کہاں ہے؟ آپ خود سے سوال کر رہے ہیں کہاں ہے۔ اور آپ بھی اس میں شاید دیکھیں گے کہ مولانا الطاف حسین حالی جب آپ آگے پڑھیں گے کہ نظم جدید سے بھی جڑے تھے، تو خیر میں اس پہ یہاں بات نہیں کروں گا، طویل ہو جائے گا موضوع۔ تو اپنی گفتگو کو بند کرنے سے پہلے میں پھر کہوں گا کہ سبسکرائب کریے اور اپنے مشورے ضرور دیجیے، اور طلبہ سے یہ بھی ہے کہ کوئی بھی سوال ہو وہ کمنٹ باکس میں آ کے سوال کریں، تو انشاءاللہ اس کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ تھینک یو۔